अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की उर्दू की किताब सूरजमुखी की एक नज़म की आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। बारिश का पहला कतरा इस्माइल मेरठी साहब की लिखी हुई है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये नेचर के टॉपिक पे लिखी हुई एक नज़म है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बहुत गहरी नज़म है, इसको समझने के लिए कुछ वक्त लगाना पड़ेगा हमें। इसके बैकग्राउंड में मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि जिस ज़माने में लिखी जा रही थी उस ज़माने में इंग्लिस्तान में शायर बड़े मशहूर हो रहे थे। वर्ड्सवर्थ हुआ या कोई भी ले लें, बड़े बड़े मशहूर शायर जो नेचर के ऊपर बात करते थे। क्योंकि मैंने एक लेक्चर में अपने समझाया था कि वो लोग जो कि गांव देहात के माहौल में पैदा हुए, पले बड़े बचपन उन्होंने गुजारा, तो उनको उससे एक एफिनिटी डेवलप हो गई उनकी, उस माहौल को उनके दिलों में वो खुप गया। फिर जब वो बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, तो इस दौरान इंग्लिस्तान के हालात बदले और तरक्की आई और पगडंडियों की जगह सड़कें बन गई और रास्तों में जो वो पत्थरों से रास्ते बना दिए गए और ईंटों पत्थरों की सड़क बिल्डिंग्स बन गई। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब्ज़ा और हरियाली और चहचहाट ख़त्म हो गई, उसकी जगह मोटरों की बूं बूं और कंक्रीट की जो जो ग्रे कंक्रीट थी उसने जो है वो रंगों की जगह ले ली, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे फिर कि हमें वापस वहीं जाना है, उसी नेचुरल माहौल की तलाश है। तो नेचर के ऊपर नज़म कहना उस ज़माने में पूरी दुनिया में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी। तो इस्माइल मीठी साहब ने भी नेचर के एक एलिमेंट को लेके नज़म कही है, मगर उसको अपने इस उस माहौल के अंदर ढाल लिया जिस माहौल में वो ज़िंदा थे, यानी एक जबर का माहौल, एक मुश्किल माहौल जहाँ एक और मुल्क, एक और कौम आपके ऊपर मुसल्लत हो, आपके ऊपर तारी हो और आप कुछ कह ना सकते हो, आप ग़ुलाम हो, आपको कैद किया हुआ हो, आपको मजबूर किया हुआ हो, आप बात अपने दिल की ना कह सकते हो, आपको ढके छुपे अल्फाज में कहना हो। तो नेचर के उस रविश का जो सहारा लेकर, जो कि उस वक्त पूरी दुनिया में चली हुई थी कि नेचर के बारे में बात की जाए, इस्माइल मीरठी साहब ने अपनी कौम को जगाने के लिए एक पैगाम भी पेश किया। तो देखिए, समझिए, कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ समझ आए, कुछ मैं खुद समझूं। तो इसका जो रिदम है पोम का, जो बहर है, वो भी बड़ी खूबसूरत है और लोग मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ते हैं इसको, मैं अपने एक अंदाज से पढ़ता हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। घन घोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। ये हमारा तरीका रहेगा इसको पढ़ने का, इसकी बहर को हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम मुश्किल अल्फाज के माने भी साथ साथ करते जाते हैं और फिर इसका समझते भी जाते हैं और पढ़ना भी सीखते जाते हैं। घनघोर घटा, ऐसी घटा जो बिल्कुल अंधेरे का बाइस बन जाए। ठीक है, घनघोर घटा, घिर के आने वाले बादल, ऐसे बादल जो हवाओं के साथ घिर के आए हों और उसकी वजह से अंधेरा सा हो जाए। तुली खड़ी थी, किसी काम के लिए तुला होना यानी किसी काम के लिए तैयार, रेडी रहना। किस बात के लिए रेडी होती है घटा? घटा ज़ाहिर है बरसने के लिए रेडी होती है। तो घनघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। अभी तक कोई बारिश का खतरा आया नहीं था। हर कतरे के दिल में था ये खतरा, ना चीज हूं मैं गरीब कतरा। हर कतरे के दिल में खतरा था कि मैं तो बेचारा बेकार चीज हूँ, मेरे गिरने से क्या होगा और मैं क्यों पहले गिरूं, पहले कौन करे गिरने में। तर मुझसे किसी का लब न होगा, मैं और की गूं न आप जोगा। मेरे गिरने से किसी को क्या फायदा होगा, किसी का होंठ भी एक कतरे से तर नहीं होता, गीला नहीं होता। मैं ना अपना कोई, मैं किसी और का कोई फायदा कर सकता हूँ ना अपना। ये मुहावरतन हम इस्तेमाल करते हैं। मैं और की गूं ना आप जोगा, ना अपने काम का हूँ ना किसी और के काम का, बिल्कुल नाचीज सी चीज हूँ, बेकार चीज हूँ। क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। मैं अगर आगे बढ़ के गिर जाता हूँ
تو میرے گرنے سے کیا کھیت کی کسی کی کیا زمین کی مٹی کی پیاس بجھے گی، میرے گرنے سے میرا ہی کام خراب ہوگا۔ آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی پتھر تمام ہیں گرم۔ تو برسنے سے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ نیچے جو بھی معاملات ہیں، مطلب میں ڈرتا ہوں، گھبرا رہا ہوں۔ شرم کا مطلب صرف کوئی شرم نہیں ہے جو کہ ہمیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے آتی ہے، بلکہ ایک گھبراہٹ بھی ہے کہ نیچے جو ہے حالات بڑے مشکل ہیں، مٹی پتھر سب گرم ہیں۔ خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت۔ اچھا جی، کوئی سخاوت کرنا چاہے یعنی غریبوں پہ خرچ کرنا چاہے تو خالی ہاتھوں سے کیا خرچ کرے، چونکہ میں کسی کام کا ہوں ہی نہیں تو میں کیا کسی کی مدد کروں۔ بیکار کی باتوں سے لوگوں کا کیا دل بہلاؤں۔ حلاوت کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت جس میں آپ کو مزہ آئے، آپ اس میں کھو جائیں، آپ اس کی گہرائی کو محسوس کریں۔ تو خالی باتوں میں کیا حلاوت، کوئی گہری بات کرنے کو میرے پاس ہے ہی نہیں، میں اس قابل ہی نہیں۔ کس برتے پہ میں کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری۔ کس بات پہ میں ہمت کروں، میں کیا چیز ہوں، بساط میرا میں ہوں کیا چیز۔ جیسے کہ میرے پاس ایسی کیا چال بچی کہ میں اتنا چوڑا ہو کے آگے جاؤں۔ تو بساط کہتے ہیں میرے پاس اویلیبل کیا کیا آپشنز ہیں، میرے پاس کیا کیا، میں کس قابل ہوں۔ تو کسی کی بساط زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، وہ بہت سی چالیں چل سکتا ہے۔ کسی کی بساط ہی نہیں ہے یعنی وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ جس کے پر وہ موو کر سکے۔ بساط ہم کھیل کی بچھاتے ہیں نا بساط۔ تو ہر قطرے کے دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھیں باہم۔ ہر قطرہ یہی سوچ رہا تھا، اسی غم میں تھا کہ کون، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میں کیا بس آگے جاؤں۔ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، چپکے بات کر رہے تھے۔ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ بجلی چمک رہی تھی۔ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی کون آگے جائے گا۔ کھچڑی سی پکنا مطلب کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن ہونا لیکن عمل نہ ہونا۔ تو کھچڑی سی پک رہی ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے بھئی تم لوگوں میں، کس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہو، لیکن عمل کی نوبت ابھی نہیں آئی۔ اور کچھ بجلی بھی چمک رہی ہے۔ ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، دلاور کہتے ہیں دل والا، ہمت والا۔ ہمت کے محیط کا شناور، شناور کہتے ہیں جاننے والا۔ ہمت کا جو سرکل ہوتا ہے، ہمت کا جو دائرہ ہوتا ہے، ہمت کے جو لیولز ہوتے ہیں، اس کو وہ جانتا تھا، بہت دل والا تھا۔ دل والا ہوگا تو قربانی دینا بھی جانتا ہوگا۔ فیاض و جواد و نیک نیت، بھڑکی اس کی رگے حمیت۔ اچھا پیچھے ہم نے وہ بھی ایک اور میننگ مس کیا۔ ہمت کے محیط کا شناور، ہمت کے جو لیولز ہیں ان کا جاننے والا، ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے۔ محیط ایک معنوں میں دریا کو بھی کہتے ہیں، اور شناور جو ہے وہ ایک اور معنوں میں تیرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو محیط بڑا دریا اور شناور تیرنے والا، تو ہمت کے دریا کا تیرنے والا، یہ بھی ایک اس کا اینگل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ فیاض و جواد و نیک نیت، بھڑکی اس کی رگے حمیت۔ تو فیاض اور جواد کم و بیش ملتے جلتے معنی ہیں کہ جو لوگوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہو، لوگوں کو دینا چاہتا ہو، لوگوں کے اوپر بانٹنے میں اس کو مزہ آتا ہو، تو نیک نیت۔ اور حمیت کسے کہتے ہیں؟ حمیت کہتے ہیں ہمارے اس جذبہ، عموماً خودداری کا جذبہ ہو ہماری۔ قومی حمیت کا مطلب ہوگا کہ اپنی قوم کے نقصان کو دیکھ کر دل میں افسوس پیدا ہو۔ شخصی حمیت، مذہبی حمیت کہ مذہب کے خلاف کام ہوتے دیکھ کر آپ کو ایک غصے کی کیفیت آئے اور آپ برداشت نہ ہو رہا ہو آپ سے۔ تو حمیت غصہ نہیں ہے، بلکہ کچھ آخرکار کچھ کر لینے کا جذبہ ہے کہ یار اب میں کچھ کر گزروں گا، کیونکہ میرے حساب سے جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے، تو رگ حمیت بھڑکنے کا مطلب ہے اب اس نے ایکشن کی ٹھان لی بس. ویسے ہی وہ دوسروں کی خاطر قربانی دینا تو چاہتا ہی تھا، اس نے پھر ایکشن کی ٹھان لی کہ یار ہم لوگوں میں سے کون یہ کام کرے گا، شروع تو کرنا ہے، ضروری تو ہے ہی. بولا للکار کر کے آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان. تو اب یہ اعلان کر رہا ہے، یہ تقریر کر رہا ہے کہ للکارنا مطلب کسی کو چیلنج دینا کہ آؤ تم لوگ میرے پیچھے آؤ، جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، اپنی قربانی دینی ہے تو دے لو، ہو سکتا ہے اس زمین میں تمہاری وجہ سے کوئی جان پڑ جائے، بنجر زمین ہے، خشک زمین ہے. یارو یہ ہچر مچر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک. یعنی دوستو یہ ٹال مٹول، یہ بات کو ٹالنا، یہ کب تک کرو گے؟ ٹال مٹول سے کام کب تک لوگو گے؟ اپنی سی کرو، جہاں تک تم سے ہو سکے وہاں تک کر گزرو، پھر جو ہوگا وہ اللہ پہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی. مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ پھر دو گے پانی. میدان پہ پانی پھیر دینے کا مطلب ہے کہ کسی اور کے سجائے ہوئی چال کو الٹ دینا، پورا کا پورا جو ہے وہ معاملہ نمٹا دینا. کسی کی ایکسپیکٹیشنز کے اگینسٹ آپ نے کامیابی حاصل کر لینا. تو اگر تم مل کر ہمت سے، بہت محنت سے کام کرو گے، جاں فشانی پہلے بھی ابھی بات ہوئی تھی کہ جاں فشانی کا مطلب ہے بہت ہمت سے، بہت اپنی پوری زور لگا دینا. تو اگر پورا زور لگا دو گے مل کر تو میدان جو ہے وہ میدان میں کامیابی تمہاری ہوگی. کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں. سب سے صاف صاف، برملا مطلب کھل کے کہہ رہا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں، تم لوگوں کو آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، میں اکیلا قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا. اپنی جان پہ خطرہ لے کر کوئی کام کر لینا مشکل ہے، یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا. ہر چند کے تھا وہ بے بضاعت، کی اس نے مگر بڑی شجاعت. بضاعت کہتے ہیں مال و دولت کو، اسباب کو. تو وہ غریب تھا، حالانکہ وہ غریب تھا لیکن اس نے بڑی بہادری کی. دیکھی جرت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی. جب اس سخی کی، سخی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی خاطر اس نے، اس کے بعد اور تو کوئی تھا نہیں قربان کرنے کے لیے، اس نے اپنا آپ قربان کر دیا، اپنا آپ دے دیا دوسروں کی خاطر. تو دو چار نے اس کی پیروی اور کی، یعنی اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی گئے. پھر ایک کے بعد ایک لب کا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا. پھر ایک کے بعد ایک آتے چلے گئے اور قطرہ قطرہ ٹپکنا شروع ہوا. آخر قطروں کا بند گیا تار. تار کا مطلب لگاتار، مسلسل. تو مسلسل قطروں کی ایک لائن لگ گئی. بارش لگی ہونے موسلا دھار. بارش جو ہے وہ ایک بڑی رفتار سے ہونا شروع ہو گئی، موسلا دھار، بہت تیز، نہ رکنے والی. پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں. تو یہ دونوں الٹ الفاظ ہیں، بیاباں صحرا، خیاباں باغ کے کچھ حصے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا وہ جو ایسے راستے میں بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر جو بیل چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو بھی خیاباں کہتے ہیں. اور اس پوری پگ ڈنڈی کو بھی خیابان کہتے ہیں، جس کے دونوں طرف پھول پودے کھلے ہوں خوبصورت سے. ایسے راستے کو بھی ہمارے یہاں بہت سے علاقوں کا نام بھی ہوتا ہے، خیابان غازی، خیابان فلانا. ڈیفنس کراچی میں کچھ علاقوں کا نام خیابان کر کے ہے. تو خیابان جو ہے وہ باغ کے کچھ اس کی حصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جبکہ بیابان جو ہے وہ صحرا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا پانی نے کہ میں صرف خاص جگہوں پہ برسوں، بلکہ ہر طرف برسا. پانی پانی ہو گیا، صحرا میں ہی پانی پانی ہو گیا، چٹیل میدان بھی پانی پانی ہو گیا. سیراب ہونا مطلب پانی پی پانا، اپنے ضرورت کے مطابق پانی ٹھیک سیر ہو کے پی لینا. سیراب ہو گئے چمن بھی، باغ بھی، خیابان بھی. تھی قحط سپائے مال خلقت. قحط مطلب پانی نہ ہونا،
پانی نہ ہونے سے پامال کا مطلب ہوتا ہے تباہ برباد ہو جانا، خراب ہونا۔ بارش نہ ہونے کو قحط کہتے ہیں، جب بہت عرصے تک بارش نہ ہو۔ تو بہت عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس سے کہ خلقت مطلب تمام ہی زندہ لوگ، تمام ہی زندہ چیزیں، پودے، جاندار، جانور، انسان، سب تباہ و برباد تھے، پامال، روندے ہوئے تھے، وہ روندے ہوئے تھے، جیسے کہ تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اور اس میہ سے ہوئی نہال خلقت، تھی قحط سے پائے مال خلقت، اس میہ سے ہوئی نہال خلقت۔ تو اس بارش سے جو ہے نہال کہتے ہیں دولت مند ہو جانے کو، تو تمام لوگ جو ہے وہ خوب خوش ہو گئے، ان کے پاس جو چاہیے تھا، جو جس کی ضرورت تھی وہ مل گیا، خوشحال ہو گئے، سربلند ہو گئے۔ جرت قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام۔ اس قطرے کی جرت کام کر گئی، آج تک اس کا نام دنیا میں مشہور ہے۔ اے صاحب قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ اے لوگو، تم لوگ بھی دیکھو، اپنی قوم کی خبر لو، اپنی قوم کی فکر کرو، اور جیسے قطروں نے مل کے اتحاد و اتفاق سے آگے پوری برسات بہائی، ویسے تم لوگ بھی لوگوں کے لیے برسات کا کام کرو۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ اور قطرہ قطرہ کر کے ہی بات آگے بڑھے گی، ایسی کہ پوری کی پوری نہر بن جائے گی، اور تمہاری کشتیاں اس میں چلیں گی، یعنی تمہارے مقصد پورے ہوں گے۔ اب دیکھیے، میں نے اس میں آپ کو صرف اس کے معنی بتائے ہیں، اس کا مفہوم نہیں بتایا۔ اب ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جناب، یہ ایک تباہ حال غلام قوم کے لوگوں کو ایک خبر سنا رہے ہیں کہ تبدیلی کی گھٹا، جنگ کا ماحول تیار کھڑا ہے۔ گھنگور گھٹا دراصل جنگ کا ماحول ہے، اس جد و جہد کا ماحول ہے جو کچھ عرصے میں شروع ہو جائے گی، جد و جہد آزادی۔ لیکن ابھی تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ آزادی کی تحریک شروع کون کرے، کیونکہ جب دشمن پوری طرح سے آپ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت آپ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلی ہمت کوئی نہیں کر پاتا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ گھس جائیں تو پھر اور بھی بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن پہلی ہمت کون کرے گا، یہ کون؟ تو ابھی تک کوئی بوند، کبھی تک کسی نے پہل نہیں کی۔ ہر ایک انسان جو اس وقت جد و جہد آزادی میں آگے بڑھنے کا سوچتا ہے، اس کے دل میں خطرہ ہے کہ میں تو بیکار ہوں، چھوٹا سا ہوں، میرے کرنے سے کیا ہوگا، نہ میرے کہنے سے کوئی میری بات سنے گا، نہ میں کسی کی میں کوئی تبدیلی لا پاؤں گا، میرے کرنے سے کیا آزادی حاصل ہوگی، میں اکیلا کیا آزادی حاصل کروں گا، بلکہ میں تو خود ہی تباہ ہو جاؤں گا۔ میں آواز اٹھاؤں گا، انگریز آئیں گے، مجھے مار مور کے چلے جائیں گے، میرے ایک آواز اٹھانے سے کیا ہوگا۔ تو اتنا، اور پھر یہ کہ معاملات اتنے مشکل بھی تو ہیں نا، حالات اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو چھوا جائے تو آگ لگ جائے، مطلب اتنی مشکل حالات ہیں کہ ذرا سی کسی نے بات کی اور اس کو پکڑ کے لے گئے۔ تو کیسے ہمیں اس میں ہمت پڑے گی، بلکہ ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہم اس میں کوئی بات کر بھی سکیں۔ جب اپنے پاس ہی کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو ہم کیا لوگوں کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، اور ہم کیا آگے بڑھیں گے؟ میں کس بات پہ دلیری کروں، میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ سب اسی کانسیپٹ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک آزادی میں آپ آگے بڑھ کے انگریزوں کے خلاف کچھ لکھ ہی دو، کچھ کہہ ہی دو، کوئی پلان بنا لو کہ ہم اس طرح سے۔ اب اس کا مطلب کوئی مسلح جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی اسٹرگل ہے جس میں آپ قوم کو بیدار کریں کہ بھائی آپ لوگ بالکل ہی غلام بن کے رہ گئے ہیں اور خوش ہیں غلامی میں، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے۔ اس اسٹرگل میں آپ لوگوں کو جگائیں، ان کو متحد کریں اور وہ ریزسٹ کریں۔ تو اب ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہر قطرے کے دل میں ہی غم ہے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمت کوئی نہیں کر رہا، کھچڑی سی پک رہی ہے کہ یار کچھ ہونا چاہیے، حالانکہ بجلیاں بھی چمک رہی ہیں، یعنی موقع ایسا ہے کہ اس موقع پہ اگر کوئی بات کی جائے تو لوگوں پہ اثر بھی ہوگا، کیونکہ سبھی متاثر ہیں، ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی کیس ہوا ہے، کسی کے باپ کو اٹھا کے لے گئے، کسی کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے، کسی کو یہ زیادتی کی، کسی کی وہ زیادتی کی۔ تو بجلی تو چمک رہی ہے لیکن کوئی
پہل نہیں کر رہا، پھر ایک قطرہ جو کہ بہت ہمت والا تھا اس نے پہل کی۔ اب یہ کون ہمت والا قطرہ تھا؟ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہے کہ انہوں نے کس کے لیے یہ نظم کہی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ سر سید احمد خان کے لیے کہی گئی ہے۔ وہ پہلا قطرہ بارش کا جس نے ہمت کی اور انگریزوں کے خلاف ڈٹ گئے، وہ سر سید احمد خان کی جو محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی انہوں نے بنائی تھی، موومنٹ انہوں نے کریٹ کی تھی، جس میں کہ انہوں نے انگریزوں کی جو کانگریس تھی اس کے مقابلے پہ ایک پیرلل جماعت کھڑی کی، اور پھر اسی کے نتیجے میں آخر کار مسلم لیگ بنی، اور مسلم لیگ بنی تو پھر پورا کا پورا معاملہ یہاں تک پہنچا۔ تو یہ جو پہلی ہمت تھی جس بندے نے کی، اس بندے کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ غالباً یہ سر سید احمد خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت دل والے تھے، بہت ہمت والے تھے، بہت دیالو تھے۔ ان میں اپنی قوم کے لیے جو ہے نا وہ بہت ایک افسوس پایا جاتا تھا، بہت ان کا دل گرفتہ رہتا تھا، اپنی قوم کی خاطر کچھ کرنا چاہتے تھے، اور نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ پہلے تو لوگوں کو للکارا کہ بھائی میرے ساتھ ساتھ آؤ، اور ایسا ہوا نا، انہوں نے جو پوری سوسائٹی بنائی، لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو آپ کو دوسرے لوگ کھا جائیں گے، آپ ختم ہو جاؤ گے، آپ کا کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں رہے گا، تو آگے بڑھو میرے ساتھ ساتھ چلو، ہم ایک موومنٹ چلاتے ہیں، اس موومنٹ کے تحت ہم سب مل کے اپنی پوزیشن، اپنا مقام بہتر کرتے ہیں۔ کب تک تم لوگ جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لوگے؟ جو جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے، اگر ہم مل کر کوئی کام نمٹانے کی کوشش کریں گے تو ہم پورا میدان فتح کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے کہ میں تو چلا، کام مشکل ہے لیکن تم لوگ میرے ساتھ کرو۔ پھر آپ اگر جانیں تو تحقیق کریں کہ سر سید احمد خان نے کیا کیا اچیومنٹس کی اس وقت، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایجوکیشن کے معاملے میں، کیونکہ ان کا مین پریمائس یہ تھا کہ اگر آپ ایجوکیٹ نہیں ہوگے نا تو پھر آپ جہالت میں آپ کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، اور یہ آج تک لاگو ہے۔ جہالت کو اپنی مرضی سے غلام بنانا بہت آسان ہوتا ہے، جاہل کو غلام بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو کہ سمجھ آ جائے، عقل آ جائے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ کون ہے، حقیقت کیا ہے اس دنیا کی، اگر وہ سمجھ جائے کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، کسی کا کیا اختیار ہے اس دنیا میں، تو اس کی جہالت کے پردے چھٹ جاتے ہیں، اور اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے، پھر اس کا خوف اور ڈر نکل جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں حق کی خاطر کھڑا ہونا جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ تعلیم وہی تعلیم ہے جو جہالت کے اپوزٹ ہے۔ یہ تعلیم ڈگری کی بات نہیں ہو رہی، یہ تعلیم اس تعلیم کی بات ہو رہی ہے جو جہالت کا اندھیرا چاک کرے۔ اگر کوئی آپ نے ڈگری لے لی لیکن آپ کی جہالت نہیں گئی تو پھر آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی، ٹھیک ہے؟ جہالت کا اپوزٹ ہوگا تعلیم، اور جہالت کیا ہے؟ جہالت خوف ہے، جہالت ڈر ہے کہ دنیا میں انسان اپنے جیسوں سے اس لیول پہ ڈر کے جیے کہ حق کا ساتھ نہ دے پائے، یہ جہالت ہے۔ اور تعلیم وہ ہے، وہ علم ہے جو انسان کو یہ سمجھ دے دے، یہ عقل دے دے کہ انسان کو اللہ کے سوا، اپنے معبود کے سوا، پیدا کر دینے والے کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب برابر ہیں، یہ ہے تعلیم۔ ہم سب اپنی سوچ میں برابر ہیں، ہم سب اپنی سوچ سے، فکر سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، تو ہم میں سے کوئی کسی سے بڑا، کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں ہے، سوائے اس کے جو اپنے فن اور حرف، اپنی تقوی یا اپنی ریاضت میں دوسروں سے آگے بڑھ جائے۔ تو حالانکہ وہ تھا غریب، صحیح، کوئی ایسا نہیں تھا، آپ کو سر سید کی اگر اسٹوری پتہ ہے، ایسے کوئی بہت بیک گراؤنڈ ان کا وہ نہیں تھا کہ بہت بڑے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوں، لیکن انہوں نے بڑی ہمت کی، اور دیکھو جب انہوں نے ہمت کی تو اس کی پیچھے پیچھے دو چار اور آئے، یہاں تک کہ ایک ایک قطرہ قطرہ کرتے کرتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، یعنی ایک جماعت بن گئی۔ اور پھر جب اس کے نتائج آئے سامنے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کانگریس کے اگینسٹ پوری ایک آرگنائزیشن کھڑی ہو گئی، اور پھر اس آرگنائزیشن کے ہی سالانہ اجلاس میں جو ہے وہ مسلم لیگ کا قیام ہوا، اور پھر جب مسلم لیگ کا قیام ہوا تو مسلمانوں کے لیے پوری ایک سلسلہ جماعت کا کھڑا ہو گیا، جس نے کہ آہستہ آہستہ کر کے سبھی کا فائدہ ہوا اس میں، بیابان ہو یا خیابان ہو، اور جو پریشان لوگ تھے ان سب کو کافی فائدہ ہوا، کافی ان کی
امیدیں بر آئیں۔ تو اس قطرے کی ضرورت نے کام کیا اور آج تک اس کا نام باقی ہے، اسی لیے تو تم لوگ بھی اے لوگو خبر لو، بہت سے کام ایسے ہیں کہ جس میں کہ لوگ شروعات نہیں کر رہے، جو ضروری کام ہیں، آپ کو لگتا ہے یار یہ بہت ضروری ہے، ہو جانا چاہیے، اپنے سامنے کوئی مسئلہ دیکھو تو اس کے حل کے لیے انتظار نہ کرو، بلکہ آگے بڑھ کے خود سب سے پہلے اس کا حل شروع کر دو، حالانکہ بہت مشکل لگے گا ہو نہیں سکتا، لیکن تمہارے ہی شروع کرنے سے بالآخرکار اور بھی بہت سارے لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور یہ لگے گا جیسے کہ ایک قطرے سے شروع ہوا تھا اور پوری نہر بن گئی، اور پھر اس علاقے میں تمہاری مرضی، یعنی جو تم چاہتے تھے کہ حق ہو جائے، کام اچھا ہو جائے، لوگوں کی تکلیفیں دور ہو جائیں، وہ سب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بات سمجھ آئی؟ امید ہے کہ آپ کو یہ پوم اچھی سے سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کا مفہوم بھی آپ نے سمجھا ہوگا، اور غور کیجئے کہ ایک یہ گہرائی تو اس میں ہے ہی کہ کتنا ڈیپلی انہوں نے قطرہ اور بارش کے برسنے کے منظر کو کتنا ڈیپلی سمجھا، نیچر کو کتنی ڈیپلی جا کے انہوں نے ایکسپلین کیا، لیکن جو سونے پہ سہاگا ہے، جو اس کے اوپر انہوں نے اس ہی کو ریلیٹ کر دیا ہماری تحریک آزادی کے ساتھ، تو یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے، زبردست کام ہے، یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جس پہ کہ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ کیا زبردست انداز میں بیان کیا گیا، ایسے بیان مغرب میں کم ہی ملتے ہیں ہمیں، انگلش پوئٹری میں اس لیول کا مقام کم ہی ملتا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔